बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, इमरान खान के लिखे हुए आर्टिकल का जो नतीजा है वो पहला बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया और अमेरिका में एक बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ गया। ये इस्तीफ़ा किसका है? इलेक्शन कमीशन में से इसकी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जहां इमरान खान के आर्टिकल ने इस वक्त दुनिया में तहलका मचाया, उसकी गूंज अमेरिका में सुनाई दी जा रही है। 11 ममालिक की उस लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लिया, जिसमें वो कंसर्न हैं बहुत सारे, वो मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये जो लड़ाई का अगला मरहला है वो अब बैरूनी दुनिया में दाखिल हो चुका है। 11 जनवरी की बड़ी अहम तारीख है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में है उनका भी एक दफ़ा फिर किरदार बड़ा अहम होने जा रहा है। और दुबई में हिंदुस्तान में 2 बड़े इजलास हुए हैं और इसका आज इम्तहान बांग्लादेश में और फिर वही मॉडल पाकिस्तान में बैरूनी साजिश आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान से मदर ऑफ डील्स, तमाम डील्स की माँ क्या है, और कागजात नामजदगी पर फैसला भी इमरान खान के महफूज हो गया मियाँ वाली से। और तहरीक इंसाफ किस किस को टिकट देगी, किसको नहीं देगी, मुकम्मल साफ क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है। और तहरीक इंसाफ के फंड रेजिंग भी है। आज पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने की इतलात भी मौजूद है, शायद कोई मछली तार काट जाए। और बिलावल जरदारी ने बड़ी रेड कारपेट अजीबो गरीब मुहिम लाहौर में की और नून लीग अपने 130 लोगों की लिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को दे रही है कि ये लोग हर सूरत में कौमी असेंबली में। लेकिन होगा क्या, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। फजल रहमान भी अचानक अफगानिस्तान रवाना हो गया, कौन से मुतालबात, कौन से मामलात लेकर जा रहा है। और ये जो NA-89 से इमरान खान के मियाँ वाली से कागजात हैं, ये मंजूर होंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में आपको पता है इस फैसले के खिलाफ अपील है, दलाइल सुने जा चुके हैं। फैसला 10 जनवरी को सुनाएंगे और 11 जनवरी को IMF के साथ मामलात है। लेकिन सबसे पहले अभी जो नून लीग के लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया कि इमरान खान से मदर ऑफ डील्स, बड़ी अहम बातें उन्होंने की। वो मैं तफसील से आपको बताता हूँ कि किस तरह एलीट और स्ट्रीट के फासले को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और कौमी हुकूमत बनाने का वो मंसूबा जो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जो फेवरेट थे वो अब फेवरेट नहीं रहे। प्यारों की लड़ाई में इन्हें बुलाया तो गया वापस, लेकिन कौमी सलामती ज़्यादा अफजल है। नवाज शरीफ अब सदर बने, हाइब्रिड पॉलिसी, हाइब्रिड मॉडल में कामयाब नहीं हो सकते, चौथी दफ़ा भी इन्हें निकाला जाएगा। अब इमरान खान से जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की, वो अवाम और इदारों के दरमियान जो खलीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जो सिर्फ इमरान खान काम कर सकता है। तो इमरान खान ने तो देखे पहले भी बयान दिए, इदारों के हक में दिए। कौमी सलामती के नाम पर जो 9 मई के वाक़े की आड़ में आपको पता है 8 महीने से नाकाबिले तरदीद शवाहिद बात करते रहे, वो पेश नहीं हुए और ये दावा यही करते रहे। उसकी सबसे बड़ी नाकामी देखें, इन्हें एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो इतराफ़ करे कि खान ने साजिश की या प्लानिंग की। लोगों ने कुरान पाक पर हलफ दिए, हर गिरफ्तार शख्स ने गिरफ्तारी से पहले वीडियो बनाई कि ये मेरा बयान समझा जाए। इन्होंने महमूद मौलवी से बयान दिलवाया कि जी ईवान सदर में साजिश हुई, सदाकत अब्बासी ने कहा पिंडी में हुई, फ़रख हबीब ने कहा जूम मीटिंग हुई। मतलब सबके बयानात ही नहीं मिलते थे। अब इनका सबसे बड़ा लिफाफा सहाफ़ी पारस जहांज़ेब के प्रोग्राम में कह रहा था कि JIT की रिपोर्ट है कि जूम पर तैयार हुई, जूम मीटिंग 6 मई को। अब 6 मई वो दिन था जब इमरान खान लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की यकजहती की रैली में सारा दिन मसरूफ़ थे। और इनकी JIT कमेटी का क्या हाल है वो मैंने अपने ट्विटर पर लगाई है वीडियो, लोग उसमें चने डाल के बेच के खा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। इमरान खान ने असल में इनको बड़ी मुश्किल में फंसा दिया, आगे कुआं पीछे खाई। आपको याद होंगे 2 कौमती सलामती के इजलास साइफर पे इमरान खान ने जो बुलाए थे, इनसे अलामिया में निकलवा दिया। बाजवा को लग रहा था कि सारा मामला मेरे कंट्रोल में, आदम एतमाद लाएंगे, खान को हटाएंगे, अवाम नहीं निकलेगी, अमेरिका से पैसे मिलेंगे, अरब दुनिया मालो दौलत देगी, महंगाई कम होगी, लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, फिर हम इसकी पार्टी तोड़ेंगे, इसके लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे और इमरान खान माजी का किस्सा बन जाएगा। सब मिसकैलकुलेशन होगी। खान ने इनके अपने हाथ से साइफर को दुरुस्त साबित करवा दिया और इनका ये सबसे बड़ा मजबूत केस जिसमें मेहनत थी वो केस खत्म हो गया। अब काबीना की जो नई कमेटी बनी है 9 मई के वाकयात पर, चूंकि 2 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सके, इनकी कोशिश अब यही है कि किसी तरह नए सिरे से असर नो इस वारदात की जाए और तहरीक इंसाफ पर किसी तरह पाबंदी लगा दी जाए। कौमी सलामती बार बार इसीलिए कहा जा रहा है। अब इनका फार्मूला नवाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वो भी नाकाम हुआ। ये लाए सोच करके अवाम निकल आएगी। लंदन मुआहदे की शर्त थी नवाज शरीफ की तरफ से कि 2/3 अक्सरियत, लेकिन 2/3 अक्सरियत में अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो अब 30 दिन से कम रह गए और नवाज शरीफ घरों से निकलने के लिए के काबिल नहीं, तो 2/3 की शरत से पीछे हट गए। सादा अक्सरियत की शरत आई, वो उससे भी पीछे हट गया। मामलात यहाँ तक पहुंचे कि ज़ाती नशिस्तें जितवा दें और इसके बाद 130 अफराद की लिस्ट दे दी। जुलाई 2022 में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें अभी देखें हबीब अकरम साहब ने जो इंकशाफ किया, 130 लोगों की फहरिस्त स्टैब्लिशमेंट को मुहैया की। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये लोग हमें चाहिए असेंबली में, इन्हें आपने जितवाना है। अब जुलाई 2022 आप अपने जेहन में लें, यही फरमाइश मरियम साहिबा की थी। अपने डैडी उस वक्त, उन्होंने जनरल बाजवा ने बेटी कहते थे, मुलाकातें हुई, कहा डैडी ये लोग चाहिए। उन्होंने कहा ये तमाम लोग जीत जाएंगे और ये बड़ा काम करते रहे, हल्कों में तोड़ते रहे, बड़ा कुछ किया उन्होंने, सारी मशीनरी लगा दी। नतीजा क्या निकला? अवाम का टर्न आउट इतना ज़्यादा कि तहरीक इंसाफ उस वक्त मकबूल भी इतनी नहीं थी, खान पर मुजालिम के ये आलम भी नहीं था। लेकिन नतीजा ये निकला कि 20 में से 16 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई, जो 16 इन्होंने जीतनी थी।
اب جنرل فیض نے اس دور میں ایک آڈیو کال بھی ریکارڈ کی جس میں باقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جنرل باجوہ کو گالیاں دی گئی تھی، وہ کال ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ان کی ایک بڑا سا ناراضگی بھی چلتی رہی، جس کے بعد مریم نواز کو نیب کی پیشی بھی آپ کو یاد ہوگا پتھراؤ ہوا تھا جس میں۔ اب نون لیگ کو یہ سارے واقعات یاد ہیں، اس لیے اب یہ رسک لینے پر تیار نہیں، اب مجبوراً یہ چاہتے ہیں ایمرجنسی ہو، الیکشن ملتوی ہو، یا صدارتی نظام کا فارمولہ سوچنے پر مجبور ہو۔ ایمرجنسی کا معاملہ صدر عارف علوی آپ کو پتہ ہے صادق سنجرانی کو اقتدار سنبھال کے اور پھر نواز شریف کو بعد میں صدارت کے لیے لایا جائے، قومی حکومت بنا کے نظام بدلیں، اور نواز شریف مشکل میں یہ ہے کہ ہائیبرڈ ماڈل پر کام نہیں کر سکتے۔ ہائیبرڈ ماڈل کا جن لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ ماڈل ہوتا ہے جس میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور آگے کٹ پتلیاں، جیسے ابھی انوار الحق ہے یا شہباز شریف تھا 16 مہینے۔ اب شہباز شریف اور انوار الحق تو چونکہ پہلی دفعہ ان عہدوں پر پہنچے تھے وہ تو یہ کام کر گئے، نواز شریف کی ذہنیت آپ کو پتہ ہے امیر المومنین والی ہے، یہ طاقت میں نہ ہو تو پیر، طاقت میں ہو تو گردن پکڑتے ہیں، نہ ہو تو کچھ اور بھی مطلب گلا شلا بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اب آرمی چیف کے ساتھ ان کی بن نہیں سکتی، نواز شریف کا اقتدار ماضی میں بھی اسی وجہ سے گیا، ان کے عہدے جاتے رہے۔ اب اس صورتحال میں نواز شریف کو کہا جا رہا ہے آپ صدارت کی کرسی سنبھالیں، آپ کا اقتدار طویل ہو، اور یہ مشاہد حسین سید کا اپنا انالیسس تجربہ ہے، لیکن ان لوگوں کو دی اکانومسٹ کا آرٹیکل اڈیالہ جیل سے برطانیہ کیسے پہنچا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ انہیں اسی طرح سمجھ نہیں آنا 8 فروری کو خان اقتدار میں کیسے آ گیا۔ قومی سلامتی کے نام پہ جو ڈرامے لگا رہے ہیں انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش، اس میں آپ دیکھیں فضل الرحمان پہلے سینٹ میں جس طرح سیکیورٹی کے حالات، موسم کے حالات، وہ تمام وارداتیں ناکام ہوئیں۔ ان کی کوشش ہے کہ خان کو تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر نکال دیں اور عدالت کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائیں۔ یہ کھیل اسی لیے کھیلا جا رہا ہے۔ 8 مہینے سے جو ناقابل تردید شواہد تھے وہ ابھی تک نہیں پیش ہوئے۔ کوشش 14 مئی کو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے 90 دن میں الیکشن کو 14 مئی کو روندا، پھر ملٹری کورٹس بنا کے آئین کو روندا، پھر 14 نومبر کو روندا اور آئین کو داغدار کیا۔ نواز شریف کو اہل کرنے کے معاملے میں الیکشن ایکٹ سے جس طرح آئین کو اب دوبارہ پیر کے تلے روندیں گے، تاریخ میں ایک ہی سال میں یہ کھلواڑ دوبارہ شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ لیکن بلے کا نشان اب سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں بھی ہندوستان کی ایک فلم آپ کا سوشل میڈیا پہ کلپ بڑا وائرل ہے، میں نے بھی لگایا ہے، قاضی فائز کی عدالت میں یہی واردات ہوگی، کیس شروع ہو تو وہاں پہ قاضی فائز، جہاں تک میری ریسرچ ہے قاضی صاحب پہ، یہی واردات ہوگی انداز کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے تو کاغذ منظور ہو چکے ہیں، تو وکیل صاحب نے کہنا جی ہو گئے، تو اب آپ کے امیدوار الیکشن لڑ لیں، جی ہاں لڑ لیں، بھائی الیکشن لڑ لیں تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ اب ان کے پاس بلہ ہو، خیمہ ہو، قلم دو تو اس سے کیا مسئلہ پڑتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے کھمبا بھی جیتے گا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ انتخابی نشان کی تو ضرورت نہیں ہے، جب وہ جیت جائیں گے تحریک انصاف پہ دوبارہ آ جائیں۔ اب اس پہ دیکھیں جو وکلا ہے وہ ظاہر ہے ان کے دلائل بڑے سادے اور سمپل وہی ہو سکتے ہیں کہ ایک لائن میں اگر بلے کے نشان عمران خان کے پاس ہو یا نہ ہو، قاضی صاحب کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیلٹ پیپر پر بلا ہوا تو یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اب قاضی صاحب الفاظ کے ہیر پھیر میں سے گھمائیں گے۔ اب تحریک انصاف کے وکلا جن سے میری جو گفتگو ہوتی رہتی ہے وہ قاضی صاحب پہ عدم اعتماد کریں یا نہ کریں، لیکن پوری جماعت کو امیدواروں سمیت ایک بڑی پریس کانفرنس کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ لارجر بینچ بنائیں، فل بینچ بنائیں، جس میں قاضی صاحب ان بینچ ججز کو جن کو بیٹھنے نہیں دیتے جیسے عطر من اللہ صاحب ہیں ان کو ضرور بٹھائیں۔ قاضی فائز کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، حالانکہ عطر من اللہ نے نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا، یہ یاد رکھیں، اس کے باوجود لارجر بینچ بڑا ضروری ہے، اور سپریم کورٹ یہ واردات کرے گی، یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب خان کی جو لڑائی ہے وہ پاکستان میں نہیں بیرونی دنیا میں، دیکھیں برطانیہ میں جو آرٹیکل لکھا گیا، اب تو امریکی اخبارات میں بھی آنے والا ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، عمران خان نے جو آرٹیکل لکھے آئی ایم ایف کو بھی پیغام دیا کہ صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو وہ جو گارنٹی دی گئی تھی وہ واپس ہو جائے گی۔ یہ ایک ڈوزیئر ہے، چارج شیٹ ہے جو امریکہ اور یورپ کے تمام اداروں کو فراہم کر دی گئی۔ اب اوورسیز پاکستانی خاص طور پر جو امریکہ میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں چاہیے، انہیں تو یہ سوچنا چاہیے، آئی ایم ایف کے اراکین سے اس کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، یہ وائٹ پیپر ڈوزیئر چارج شیٹ پرفارم کر سکتے ہیں کہ مذاکرات آئی ایم ایف سے شروع ہوں تو انہیں معلوم ہو کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوگا۔ اس غیر یقینی صورتحال میں آگے ڈیل کیسے چلے گی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ خان کے آرٹیکل کی دھوم تو ختم ہو نہیں رہی، اب ان لوگوں نے ایک طرف اربوں روپیہ لگا کے اپنے پروپیگنڈے، اپنی مشہوری کی، مطلب ٹی وی سے لے کر تمام 8 چینل، سوشل میڈیا، صحافی خریدے، اخبارات خریدے، سب کچھ انہوں نے خرید لیا، لیکن آج بھی دنیا میں اس آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے۔ آج جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ اخبارات میں لوگ لکھتے ہیں مشہور ہو، یہاں اخبارات لکھوا رہے ہیں خان سے کہ وہ مشہور ہو۔ اکانومسٹ کو کروڑوں لوگ دنیا میں، میرے خیال میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ شاید پڑھ چکے تھے، 2007 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ ان کا پڑھے جانے والا آرٹیکل، اور جو لفافے اس پہ تنقید کر رہے ہیں، یقین کریں اگر ان کی اس کی آمدنی ہی مل جائے جو اس کو اکانومسٹ کو مل رہی ہے تو یہ شاید ساری زندگی صحافت ہی نہ کریں۔ اس آرٹیکل کی گونج آپ یاد رکھیں، اس میں لکھا ہوا جو اثرات اس کے آپ کو نظر آئیں گے، اس کا پہلا نتیجہ دیکھیں، انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ کے وکیل ہے فوربس میگزین، یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا میگزین ہے، اس میں ڈاکٹر اولینا اوکب ایک بہت بڑا شاندار آرٹیکل لکھتی ہیں، لائر ہے انسانی حقوق کی، اور ان کی ٹائمنگ آپ چیک کریں، عمران خان کے آرٹیکل کے فوراً بعد انسانی حقوق کے معاملے پہ اکانومسٹ کو آرٹیکل آیا
تو کس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جمہوریت پر شب خون مارا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے ورکرز، خواتین کے ساتھ، خود عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، قانون کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ خان نے 15 نکاتی اس آرٹیکل میں جو مضمون لکھا ہے، کالم لکھا ہے، فوربس میگزین نے اس کے بعد اعلان کیا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے پاکستان کا نام تشویشناک ممالک کی فہرست میں، اس میں 10 مزید ممالک شامل ہیں، اور ان تمام تنظیموں کے بھی نام انہوں نے ایک اور لسٹ بنائی جس میں کالعدم تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ یہ سارے انہوں نے نام کل شائع کر دیے۔ اس میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی امریکہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا۔ ابھی تو بلکہ IMF کی کچھ شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اقلیتوں کے عبادت خانوں کی حفاظت کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ اب نگران حکومت نے یقین دلایا۔ اب یہاں پر جو سب سے قابل ذکر بات ہے وہ ہندوستان کی اب کامیاب خارجہ پالیسی دیکھیں کہ پاکستان کا بیانیہ کشمیر پہ یا اقلیتوں کے حوالے سے جو ہندوستان کو کہا جاتا تھا، امریکہ نے اور اقوام متحدہ نے وہ رد کر دیا۔ ہندوستان میں ابھی مقبوضہ کشمیر میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے پر نگران حکومت نے تنقید کی تھی، اب اس کا ہندوستان میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں انسانی حقوق سکھا رہے ہیں، آپ اپنے ملک میں حال دیکھیں آپ نے کیا غدر مچائی ہوئی ہے۔ تو جو آپ نے اپنے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں۔ اب یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے اور امریکہ نے اسے انڈورس کر دیا۔ اب دوسرا بڑا نتیجہ اس کا الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا استعفیٰ۔ بہانہ وہی کہ جس صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن معاملہ صحت سے آگے ہے، تمام غیر قانونی غیر اخلاقی کام ضمیر اجازت نہیں دے رہا اصل میں۔ اس پہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بھی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ استعفیٰ چھپایا جا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر آصف حسین صاحب جو تھے ان کی طرف سے جمع کروایا، لیکن سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان ہے، استعفیٰ ان کا جو تھا یہ ان کا استعفیٰ سامنے آنا تھا۔ اب دیکھیں اس سارے کھیل سے انہوں نے خود کو کیوں الگ کیا؟ جس طرح سابق نیب چیئرمین الگ ہوا، نادرا کا چیئرمین طارق محمود الگ ہوا، پیمرا کے چیئرمین کو ہٹایا گیا، یہ گندے کھیل کا حصہ کوئی بننے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اب پوری کھل کر تحریک انصاف کے خلاف ایک جماعت ہے۔ یہ 32 سال سے آزاد کشمیر کی بیوروکریسی سے جڑا ہوا شخص تھا، ضمیر کے ہاتھوں تنگ ہوا۔ اب آپ کو اگر یہ بھی خبر مل جائے کچھ دنوں میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیف الیکشن کمیشن پوری کابینہ سمیت استعفیٰ دے گیا، تو آپ نے حیران نہیں ہونا۔ آگے چلتے ہیں۔ ابھی 2024 کا یہ سال بڑا اہم ہے، 2 ارب لوگ 50 ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ آج بنگلہ دیش میں، اس کے بعد پھر 13 جنوری میں تائیوان میں الیکشن ہے، اس کے بعد سیلواڈور میں ہے، پھر پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ایران میں، پھر امریکہ، ساؤتھ افریقہ، روس، برطانیہ۔ اب یہ تمام 2 ارب لوگ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے، اور سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو کس میں؟ جمہوریت میں، پاکستان میں۔ پاکستان کے دیکھیں نا انتخابات ایسے ہیں، آپ سڑک پار کریں تو گاڑی آ رہی ہو، آپ فاصلے کا اندازہ لگاتے ہیں کیا یہ محفوظ ہے، نکل جاؤں یا گاڑی آ جائے۔ یہ عمران خان ادھر سے آ رہا ہے، یہ اندازے لگا رہے ہیں ہم نکل جائیں یا نہیں، یا خان ہمیں رونتا ہوا گزر جائے گا۔ اور ان کی تشویش اور غصے میں، پریشانی میں اضافہ یہ جمعے کو ہوا جو ان کی اپنی رپورٹ آئی کہ نواز شریف تو اپنی ذاتی نشست جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، پھر غصے میں بفر کر انہوں نے فرقہ واریت کرائی، فضل الرحمان کو اب افغانستان بھیج رہے ہیں، عمران خان کو اوپر سے آرٹیکل آ گیا۔ اور اب وہی دیکھیں بیرونی سازش جو ہندوستان میں اصل میں تمام بڑے ممالک کو آپ نے اکٹھے ہوتے دیکھا G20 میں، اس کا اجلاس ہندوستان دبئی میں بھی اب ہوا ہے۔ اب اس میں یہی معاملہ ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے نتیجے میں دیکھیں گے وہاں پہ شیخ حسینہ کی حکومت بنے، اور وہاں جس طرح سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے نکالا گیا، بائیکاٹ پہ مجبور کیا گیا۔ اب شیخ حسینہ کے پاس جب ماضی میں طاقت تھی تو اس نے انہیں آنکھیں دکھائیں، یہ IMF سے آ کے اس کا بازو میں روڑ گئے۔ اب بنگلہ دیش میں عوام کا بڑا امتحان ہے کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اور یہ بنگلہ دیش میں لانا کیا چاہتے ہیں؟ چین کے خلاف، CPEC کے خلاف، جو G20 میں ایک بہت بڑی ان کی کانفرنس تھی۔ اس وقت بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ تو اپنے والد کے نظریے کے الٹ چل رہی ہے، پارٹیوں کو دبا رہی ہے، صحافیوں کو اندر کر رہی ہے، میڈیا کو سارے اٹھا لیے، لیکن معاملہ علاقائی سیاست میں مودی کو لانے کا اقتدار میں پرماننٹ، اس کے مددگار رہنے چاہیے ہر طرف حکومت، اور ہندوستان کو خطے میں مضبوط طاقت کے طور پر اہم سنگ میل ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو لا کر یہ امریکی خواب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے معاملے پر یہ فضل الرحمان کو، جس کی اپنی اس وقت کوئی آئینی پوزیشن نہیں، اپنی ذاتی نشست جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اسے افغانستان بھیجا مینڈیٹ دے کے کہ آپ ہندوستان نواز جو افغانستان میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو افغانستان میں موجودہ حکومت ہے، آپ یاد رکھیں یہ خان کے احسان مند ہیں، 2 مرتبہ OIC خان نے ان کے لیے کروائی، ان کے امریکی بینکوں میں پیسے روکنے کے لیے، قید سے بچنے کے لیے، ایون کینسر اسپتال کے لیے بھی افغانستان میں خان نے، اور جب پوری دنیا کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو خان نے آواز اٹھائی تھی۔ یہ خان سے محبت کرتے ہیں، اور فضل الرحمان کی کوشش یہ ہے کہ انتخابات میں اس بات پہ انہیں راضی کیا جائے کہ آپ خان اور تحریک انصاف کی حمایت سے ہٹ جائیں، مخالفت کریں، ان پہ حملے کریں، فضل الرحمان پہ نہ کریں۔ ماضی میں شہباز شریف کہتا تھا جو کرنا ہے خیبر پختونخوا میں کرو، پنجاب میں نہ آنا۔ اب فضل الرحمان بھی وہی بات چیت کر کے اپنے لیے اسپیس بنانا چاہتا ہے۔ اب ان کے ہندوستان کی حکومت سے تعلقات اچھے، تو یہ پورا ایک نیکسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان کو آپ جانتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی سیاست و منافقت کو بھی، عمران خان کو بھی وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا بڑا ثبوت دیکھیں، عمران خان 3.5 سال اقتدار میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی، آج 1 سال میں 2300 شہادتیں،
اور بارڈر پر آئے دن افغانستان کا بارڈر بند رہتا ہے. اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان معاملہ سنبھال لے گا تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس نے وہاں سے اتنی درخواست کرنی مجھے اور میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا, باقی تم جانو اور وہ جانے. اچھا, اب جو موجودہ الیکشن کی صورتحال ہے تازہ ترین, اس میں تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا, فل سٹاپ. ڈار خاندان کے بارے میں, عثمان ڈار کے بارے میں رؤوف حسن نے کہا انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی, انہیں یا ان کی فیملی کو ٹکٹ ضرور ملے گا. فواد چودھری کے حوالے سے بھی کہہ دیا یہ پارٹی چھوڑ چکا ہے, اس کے خاندان کو کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا, اور یہ بہت بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. تحریک انصاف نے مشاورت مکمل کر لی ہے, کون میدان میں اترے گا, کس کو ٹکٹ ملے گا, کس کو نہیں ملے گا. اب یہ سوموار والے دن ساری لسٹ آ جائے گی کل آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے رات کو اگلے پروگرام میں بھی کچھ بتا دوں آپ کو تفصیل. تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ اب یہ بھی آگے خان کے حوالے سے جو بیانات ہوں گے, اب بیرسٹر گور, عمر ایوب, شبلی فراز, رؤوف حسن اور شعیب شاہین دیں گے. اس میں بھی ان کے آپس میں معاملات طے ہو چکے ہیں, اور یہ بھی بڑا اچھا معاملہ ہوا. اس پہ بہت سارے لوگ اچھا شیر افضل پر تنقید کر رہے ہیں امریکی دورے کے حوالے سے. اس پر میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں شیر افضل کو بلاؤں تاکہ وہ خود جواب دیں, بتائیں ان لوگوں کو کہ معاملہ اصل میں ہے کیا. اپنا خاص خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.